नाज़रीन, जो मैंने आयत मुक़द्दसा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, अपने बंदों को, अपने मखलूक को बड़ा ही प्यारा जो है खिताब फरमाया है और बड़ी प्यारी बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को लेकर आया है और तवज्जो दिलाई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा 11 नंबर 47 में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी कि अल्लाह ने ईमान वालों से फरियाद किया कि ऐ ईमान वालों, अत्तकुल्लाह, डरो मुझसे, यानी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुझे पैदा किया है, मखलूक को पैदा किया है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से, वकूनू, और हो जाओ मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि आप क्या करो, सच्चों के साथ हो जाओ जो सच्चे हैं। तो नाज़रीन, आज मैंने आपके सामने मुख्तसर का तज़किरा महबूब सुबहानी का करना है कि उनकी मंजिल कौन सी थी, उनका रास्ता कौन सा था, और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि आया मैं और आप उनके नक्शे कदम के ऊपर हैं या नहीं। आया जो उनका रास्ता है वो मेरा और आपका है कि नहीं है। आया जो रास्ता वो से आदम ने चुना है, आया वो रास्ता मेरा और आपका है कि नहीं है। आया जो तालीमात मेरे से आदम ने हासिल की है और आगे लोगों तक पहुंचाई है, वो तालीमात मेरे पास और आपके पास है कि नहीं है। आज इनके बारे में मैं आपके सामने तज़किरा करूंगा। वलियों का तज़किरा करना मकसूद ये होता है कि वो भी हमारी तरह है, वो भी हमारी तरह है। हम जैसे इंसान है, जिस तरह अल्लाह ने हमें एक इंसान पैदा किया, अपनी मखलूक पैदा की है, इसी तरह अल्लाह ने उन्हें भी मुकाम अता फरमाया। मगर हमारे और उनके दरमियान जो फर्क है, वो फर्क क्या है कि उन्होंने उस रास्ते को चुना है जिस रास्ते का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और आज मैं और आप जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं वो रास्ता उनका रास्ता नहीं है, वो रास्ता किसी गैर का रास्ता है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ने फरमाया कि वकूनू मअस-सादिकीन, मुझे आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि तुम लोगों ने सच्चों के साथ खड़े होना है और सच्चों के रास्ते के ऊपर चलना है। तो नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो मुकाम अता फरमाया, ये आपको मुकाम जो है ये बचपन में हासिल हुआ, और यह आपको मुकाम जो है आपके वालिदैन की तरफ से हासिल हुआ। तो यहाँ पर जो वालिदैन हैं, जो घर में मेरी माई बहनें, वो भी इस बात को सुने कि गौसे आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा थी वो कितनी पाक-बाज़ खातून थी, वो कितनी मुतहरा थी, और जो आपके वालिद हैं वो भी कितने मुतहर थे, कितने पाक थे और साफ थे। आज हम जो है लाखों के हिसाब से करप्शन करते हैं, करोड़ों के हिसाब से हम जो है ना जायदाद जब्त कर लेते हैं। अगर कोई बंदा हमें कोई जायदाद देकर जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि हमें उसको कब्जा करना है। कुछ अरसे के बाद हम उस जमीन को हड़प लेते हैं। यानी कि ये हमारे अंदर आज के दौर में ये बातें पाई जा रही हैं। तो नाज़रीन, जो आपके वालिद अबू सालेह को जो आपकी माँ है फातिमा, उनका जो है ना
تھوڑا سا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور غور کیجئے گا کہ یہ جن کے باپ جو پاک صاف مطہر ہوتے ہیں اور جن کی مائیں نیک سیرت ہوتی ہیں، تو پھر بیٹے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے بنتے ہیں، پھر بیٹے بھی جناب دادا علی حجویری جیسے بنتے ہیں، پھر بیٹے بھی دادا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جب آپ کے والد نے دریا کے کنارے سے، سمندر کے کنارے سے ایک سیب کھا لیا، ایک سیب کھایا، وہ چلو باتیں ہیں میرے آج آپ کے سامنے، کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اور میں اور آپ ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں، ہم تو 11ویں اپنے گھروں میں کر لیتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات کون سی ہیں۔ 11ویں تو کرتے ہیں، ہر مہینے میں گج وج کے 11ویں کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی غوث اعظم کا راستہ نہیں اپنایا۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آج محفل کون سی ہے، ہم کہتے ہیں 11ویں کی محفل ہے۔ کیوں ہے؟ غوث اعظم کی نسبت بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ محفل کی ہے، ہم تب کرتے ہیں۔ آیا غوث اعظم فقط محفل تک ہے؟ آیا غوث اعظم کی جو نام تک ہے کہ ہم نے نام بنا لیا، ہم نے محفل کر لی، تو آیا غوث اعظم کے نقش قدم کے بدل بڑھے؟ آیا ہم نے محفل کر لی تو ہمارا مقصد حل ہو گیا؟ تو سامعین کرام، جب آپ کے والد نے ایک پھل سیب کھایا جو دریا کے کنارے بہتا ہوا جا رہا تھا، جس طرح آج کے دور میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، جب سیلاب میں کئی لوگوں کی چیزیں آ جاتی ہیں، جہاں پر وہ چیزیں رکتی ہیں، جو آس پاس کے گاؤں ہوتے ہیں وہ چیزیں نکال کے لے لیتے ہیں۔ کوئی لکڑی آ جاتی ہے، پہاڑی علاقوں میں اکثر لکڑیاں آتی ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے وہ کیا لے لیتے ہیں۔ اب جو دریا کے اندر چیز ہوگی ہے، اب وہ آگ میں بہہ کے چلی گئی، اب ملکیت تو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں سے اکثر پڑی کیا پتا کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ مگر غوث اعظم کے جب والد نے پھل جو سیب کا کھا لیا نا، جب کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے پھل تو کھا لیا مگر میں نے بغیر اجازت کے کھایا، اس کے مالک سے پوچھ کے نہیں کھایا۔ آج تو ہم کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز کو لوٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں سوچتے جو خالق کائنات ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ مجھے اور آپ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر خدا نہیں دیکھ رہا تو کیا ہے، ہم تو یہ کر لیں گے، اس کو کیا پتا ہوگا، مگر ایک ذات ایسی ہے وہ جو دیکھ رہی ہے، وہ قیامت والے دن سامنے لے کر آتا ہے۔ تو آپ جو ہے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے چلتے چلتے جا رہے ہیں، جا کے دیکھتے ایک سیب کا درخت ہے، اس کی شاخیں جو ہے نا وہ جھکی ہوئی ہیں اس کے اوپر، پانی کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہاں یہی جگہ ہے جہاں سے یہ سیب ٹوٹا ہے، کیونکہ شاخیں پانی کے اوپر ہے، ساتھ سیب لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں، مالک کو جا کر کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تیرے باپ کا ایک سیب میرے بغیر اجازت کھا لیا، ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا، تو کیا ہے اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا تجھ سے معافی مانگنے کے لیے کہ یار میں نے کھا لیا، اب مجھے بتا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ اب جس کے پاس یہ جانے والا بھی اللہ کا ولی ہے، وہ حسنی سید ہے، اور جس کے پاس یہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، وہ حسینی سید ہے۔ دونوں کی نظریں ہیں، دونوں کی باطنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ جب آپ کے اس سردار نے جو مالک میں باغ ہے جب دیکھا نا کہ یہ آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، اور جب انہوں نے نگاہ اٹھائی نا، کہا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس بندے کی تو مجھے تلاش تھی۔ تو آپ نے کہا کہ معافی مل جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ تجھے یہاں پر جو ہے نا مزدوری کرنی پڑے گی، تجھے میرے باپ کی گوڑی کرنی پڑے گی جرمانے کے طور کے اوپر، اور یہ 12 سال کا عرصہ ہے، انہیں 12 سال لگانے ہیں۔ ایک پھل کھایا، ایک سیب کھایا ڈالنے والا، تو غوث اعظم کے والد 12 سال جو ہے وہ جرمانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، وہ مزدوری 12 سال جرمانے میں
کرنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے کہ میں نے سیب کا جو کھایا نا اس کا جو نقصان ہوا تیرا وہ میرا گزرانا ہے. تو ناظرین جب آپ کے 12 سال مکمل ہو گئے، جب آپ اس مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اب میرے 12 سال مکمل ہو گئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب تو مجھے معاف کر دو، مجھے آزاد کر دو. تو انہوں نے کہا نا 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 ابھی تو کوئی منزل ہے، یہ منزل ختم ہو گئی ہے، اب دوسری منزل ہے. دوسری منزل کون سی ہے؟ انہوں نے کہا بتائیے دوسری منزل کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے. نوجوان آج تو بھی غور کر کہ اگر آج تیری زندگی کس طرف چلی گئی ہے، آج تو کس طرف جا رہا ہے. غوث اعظم کے والد بھی نوجوان تھے. تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے پاؤں سے لگڑی لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بات نہیں کر سکتی، معذور ہے. اگر تو شادی کرتا ہے تو مجھے میں معاف کر دوں گا، اگر نہیں کرتا تو معافی نہیں. اب آپ کے سامنے یہ جب شرطیں رکھی نا کہ ایسی ہے میری بیٹی، تو نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. تو ناظرین کرام کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو بھاگ جاتا، وہ کہتا یہ کیا ہے، میری تو نوجوانی ہے، میں تو حسین و جمیل ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایسی لڑکی کے ساتھ کس طرح شادی کروں، میں کس طرح اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں. مگر غوث اعظم کے والد نے ہمیں پر نے کہا کہ مجھے منظور ہے. جب رشتہ ہو جاتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے، جب آپ رات کو اندر اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اپنی دلہن کے پاس جاتے ہیں، تو ناظرین جب اپنی دلہن کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل حور جیسی پری جیسی جگہ تو ایک خاتون وہاں پر بیٹھی ہے. وہاں پر ایک بہت پیاری خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ نے دیکھا نا کہ بڑی حسین و جمیل، آنکھیں بھی ہیں، جب سلام کیا انہوں نے جواب دیا، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، کان سے سنتی بھی ہے. تو آج کوئی ہماری طرح ہوتا تو وہاں پر وہ کیا کہتا جمال ڈال دیتا، خوشیاں بناتا کہ یار دیکھو یہ کیا ہو گیا. اگر غوث اعظم کے والد تھے نا، انہوں نے آگے نسل کو پروان چڑھانا تھا تو کیا ہوا، تو آپ انہی قدموں واپس آ گئے اپنے سسر کے پاس. انہی قدموں میں واپس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا مذاق کیا، آپ نے کہا تھا تو وہ تو ایسی ہے. اگر جب میں اندر گیا نا تو میری اس کی آنکھیں بھی نے مجھے دیکھا ہے، اس کے کان بھی نے میرے سلام کیا، اس نے سنا ہے، اس کی زبان بھی تھی میرے سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا. آپ کو کہہ رہے تھے وہ تو معذور ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے. معذوری کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی آپ سے تب معذور تھے، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا زندگی، اس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. کانوں سے تب کہا تھا کہ اس کے کان میں کبھی غیر محرم کی آواز نہیں آئی. ہاتھ سے تب کہا تھا اس کے ہاتھ کبھی غیر محرم کی ہاتھ نہیں گئی. پاؤں سے تب کہا تھا اس کے پاؤں کبھی غیر ایسی جگہ کے اوپر چل کے نہیں گئے. میں نے یہ تب یہ کہا تھا. اور ناظرین پتا چلتا ہے کہ جب عورت ایسی ہو، شوہر وہ ایسا ہو، جب والدین ایسے ہوتا پھر آگے بیٹے غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ کس طرف چلا ہے، ہم کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ فقط یہی بات ہے کہ ہم نے جو تعلیمات بنیاد تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. آج ہماری نسل جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے. آج ہمارا نوجوان جھوٹ کے اوپر بڑا ہے. اللہ نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ تو غوث اعظم کے واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ سچ کی برکت ایک کہانی ہے سکور کی، یعنی کہ اردو کی کتابوں میں یاد نہیں تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حصول علم کے لیے جب آپ بغداد میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے تو کیا ہوا، تو ماں نے کیا کہا تھا، بیٹا یہ چند اشرفیہ ہیں جو تیرے کوتے میں سلائی کر رہی ہوں، بیٹا تو نے ہمیشہ تجھے وصیت کر رہی ہوں سچ بولنا. کیا کہتا، سچ بولنا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا.
یہ میری تمہیں وصیت ہے بیٹا، سچ بولنا کہ تم مدی جو ہے نا مصیبت آدھے سچ بولنا۔ جب وہ قافلہ چل رہا ہے، جب راستے میں وہ قافلہ لوٹا جاتا ہے، جب لوٹا جاتا ہے، جب آپ اس کے بچپن میں جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میرے کمرے میں سلی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے چلا جاتے ہیں، دو تین جب آئے انہوں نے کہا کہ جو آتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں، جب سردار کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں، سردار کے پاس جب جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، بچہ ہے، ہم نے سے پوچھے تیرے پاس کچھ ہے؟ یہ کہتا ہاں ہے کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ جب اس ڈاکو کے سردار نے پوچھا بتا بیٹا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں، کہا تلاشی اور نہیں ہے، کہا کہ میرے کوٹے کے اندر جو ہے نا وہ سیلی ہوئی ہے، یہ لوگ کوٹا بھارو میرا تمہا نکال لو۔ تو ڈاکو کے سردار نے وہاں پر کہا بیٹا تو یہ اشرفیاں چھپا تو سکتا تھا نا، تو جھوٹ تو بول سکتا تھا نا کہ تجھے کہہ دے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیرے اشرفیاں آج بچ جاتے۔ تو ناظرین کرام آپ بچپن میں ہیں اور باہر گئے، آپ کی ذات کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ نا نا نا، جب میرے گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنی ماں کی وصیت کو پورا کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب تھا میرے پاس میں نے وہ سچ کہا۔ ڈاکو کے سردار نے جب آج کی یہ بات سنی جب اس کے کان میں پڑی وہ قومے نے سکتے میں چلا گیا۔ تو کہنے لگا ہائے افسوس، اے افسوس جس رب نے کہا قوموں معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم نے اس کا کہا نہیں مانا، ہم اس کی بات کا نہیں مان رہے۔ وہ ہمیں بات کہہ رہا ہے کہ سچ بولو، سچے راستے پہ آ جاؤ، تو ہم نے الٹے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ماں کی بات کی کس طرح پاسداری کی ہے۔ تو ناظرین کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اس بات کی وجہ سے وہ سارے کا سارا جو قابلہ ڈاکوں کا ہوتا ہے سردار سمیت توبہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے۔ جو لوٹا ہوا حال ہوتا ہے تو واپس کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آج ہم دنیا دار سے کرتے ہیں، آج ہم اپنے مالک سے کرتے ہیں، سردار سے کرتے ہیں، سب سے کرتے ہیں، مگر اس رب سے نہیں کرتے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ رب سے نہیں کرتے تو قبر میں ہم سے حساب دے گا۔ ہم جب قبر میں جائیں گے فرشتے آ جائیں گے، تو فرشتے جو ہے نا وہ بڑے پیار لاٹ سے نہیں ہوئیں گے، یہ نہیں کہ ان کی شکل جو ہے بڑی پیاری ہوگی، جن کے نور کی صورت میں نہیں آئیں گے۔ زمین نیچے سے پھٹے گی، زمین کیا ہوگی؟ نیچے سے چیرتے ہوئے آئیں گے، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ خوف ہوا، آنکھوں میں بڑے بڑے لوگ جنہوں بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو آقا پھر پوچھے کہ مرد ہوگا ماں دیا، اب بتانا دنیا میں رہ کر تو کیا کرتا تھا؟ دنیا میں رہ کر تو کس طرح چلتا تھا؟ دنیا میں رہ کر تو نے کس کا مال کو ہڑپ دیا؟ دنیا میں رہ کر تو نے کتنے سچوں کا ساتھ دیا اور کتنے جھوٹوں کا ساتھ دیا؟ اب میدان میں آ جائے۔ تو ناظرین کرام غوث سے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ فقط یعنی شریف کرنے سے غوث سے اعظم راضی نہیں ہوتے، کہتے ہم نے بس 11ویں کر دی تو بس اس کے بعد ہم آپ کون میں کمی کریں، بھل ہم اچھا دکھا کر ریڑیوں کے اوپر تو پیچھے جب ہم جب لینا پیچھے سے سارا گندا پھل ڈال کے دے دیں، یعنی کہ ریڈیو کے اوپر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھل بڑا سامنے جو ہے نا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جب ہم لیتے ہیں تو ایک دو دانے جو کھا کر پیچھے سے کیا کرتے ہیں گندا پھل ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ناپ دور میں کمی بھی ہوتی ہے، چیز ایک نمبر دکھا کر دو نمبر کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ناظرین اسی بات سے ایک قوم تباہ برباد ہو چکی ہے، ایک قوم صفائی اپنی سے مل چکی ہے۔ اٹھائیں 20واں سپارہ سورہ سورہ کفیر پڑھے اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کر پڑھے جو مدین کی قوم تھی، آپ ہی ناپ دور میں کمی کرتے تھے اور جو ہے نا ہیرا پھیرا کرتی تھی، مال ایک نمبر دکھا کر دو نمبر دیتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ رات کو سارے سوئے نا اللہ نے طوفان کو بھیجا، وہ
پتہ کھا کے سب بستی نیچے آ گئی. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ تو یہ ساری باتیں آج میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں کہ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جھوٹ کی جو عمارت ہے وہ کچی عمارت ہے، پکی نہیں.